औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फ़राह जावेद आपको एप्सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम उर्दू की दरसी किताब का सबक पढ़ेंगे। दरसी किताब के सफ़ा नंबर 53 से लेकर सफ़ा नंबर 56 तक हम लोगों ने आज पढ़ना है। सबक का मौजू है रेल का सफ़र। दस्तयाब ज़राए क्या हैं हमारे पास? दरसी किताब। सबक का तारुफ, सबक का ख़ुलासा। सबक के दौरान मुश्किल अल्फाज समझ सकेंगे। सबसे पहले हम लोग तदरीसी मकासद को देखते हैं। आप लोग दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रुहानी के साथ सबक को पढ़ सकेंगे। सबक में दी गई तस्वीर पर तबादला ख़याल कर सकेंगे और इसके साथ साथ जब आपको बुलंद ख़वानी आ जाएगी, सबक आपको समझ में आ जाएगा तो आप मश्की सवालात हल कर सकेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आज के अनवान की तरफ और इसकी बुलंद ख़वानी करते हैं। अनवान हमारा है रेल का सफ़र। गर्मियों की छुट्टियां थीं। अली और ज़ारा अपने अब्बा जान के साथ रेलगाड़ी में कोयटा जा रहे थे। ये इनका रेल का पहला सफ़र था। वो बहुत खुश थे। रास्ते में हरे भरे खेत आए। इन खेतों में दरख्त भी थे। इनके अब्बा जान ने इन्हें बताया कि ये मैदानी इलाके हैं। मैदानी इलाकों में खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। थोड़ी देर के बाद रेलगाड़ी ऐसे इलाके में पहुंची जहां जगह जगह पर रेत के टीले थे और ज़मीन नाहमवार थी। कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियां भी उगी हुई थीं। ज़ारा, अब्बा जान, क्या यहाँ लोग रहते हैं? अब्बा जान, नहीं बेटा, यहाँ लोग नहीं रहते क्योंकि यहाँ पानी, खुराक, मकान और ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें नहीं मिलती। ज़ारा, अब्बा जान, ये दूसरी तरफ देखिए, कितनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। अब्बा जान, बेटा, ये पहाड़ियाँ नहीं हैं, पहाड़ हैं क्योंकि ये बहुत बुलंद हैं। अली, यहाँ की ज़मीन तो बड़ी अजीब है। कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं दरिया, कहीं जंगल। अब्बा जान, अल्लाह ताला ने ज़मीन को एक जैसा नहीं बनाया। कहीं रेत ही रेत हैं तो कहीं घने जंगल, कहीं दरिया, कहीं समंदर, कहीं पर मैदान है तो कहीं पहाड़। रेलगाड़ी अब एक ऐसी जगह पहुंची जहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। अब्बा जान ने बताया कि बेटा, ऐसी जगह को दर्रा कहते हैं। हम अपने शहर के करीब होते जा रहे थे। हम अब शहर के करीब होते जा रहे थे। शहर के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। अब्बा जान ने बताया कि वो कोयटा शहर है। यूँ इसी तरह खूबसूरत नज़ारे देखते हुए अली और ज़ारा अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हर लफ्ज़ अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने सबक की बुलंद ख़वानी कैसे करनी है। इसके बाद ये हमारे पास एक तस्वीरी कहानी है। ये हमारे पास एक स्टेशन है। जब हमने कहीं जाना होता है दूर दराज इलाकों में, जैसे कि ज़ारा और अली गए थे कोयटा, तो वो किसके ज़रिए गए थे? रेलगाड़ी के ज़रिए गए थे। कुछ लोग सड़क पे जो बसेस जाती हैं उनके ऊपर भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रेलगाड़ी पर जाते हैं। तो ये क्या है? ये रेलगाड़ी है। इसमें बहुत सारे मुसाफिर एक साथ आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। चलें अब हम लोग इस सबक के मुश्किल अल्फाज की तरफ चलते हैं।
اب آپ لوگوں نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے. چھٹیاں، ریل گاڑی، ہرے بھرے میدانی علاقے، جھاڑیاں، ریت کے ٹیلے، ناہموار، کھیتی باڑی، ضروریاتی زندگی، اونچی پہاڑیاں، میدان، نظارہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو مشکل الفاظ سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور میرے پیچھے پیچھے آپ نے پڑھے ہوں گے. اب چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف. سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1. بتائیں. یہ بتائیں اس لیے کہ آپ نے اس کو لکھنا نہیں ہے کسی چیز پہ، یہ صرف آپ نے زبانی بتانا ہے. علی اور زارا کے کوئٹہ کے سفر کا حال اپنے الفاظ میں سنائیں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ علی اور زارا نے راستے میں کیا کیا چیزیں دیکھیں اور کس طرح انہوں نے اپنے ابو جان سے باتیں کیں اور کیا کیا ان کو معلومات حاصل ہوئیں سفر کے دوران. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 2. لکھیں. لکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سوالات ہیں یہ 3 یہ آپ نے بک میں سے اپنی بلند خوانی میں سے تلاش کرنے ہیں اور تلاش کرنے کے بعد آپ نے ان کو یہ جو لائنز دی گئی ہیں اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے ایک رف رجسٹر لینا ہے اور آپ نے ان کو بار بار پریکٹس بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہمارا سوال ہے الف. علی، زارا اور ان کے والد نے میدانی علاقوں میں کیا کیا دیکھا؟ سوال نمبر 2 ہے بے. جہاں ریت کے ٹیلے اور ناہموار زمین ہو وہاں لوگ کیوں نہیں رہتے؟ سوال نمبر 3 ہے جیم. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ان سوالوں کے جوابات بھی دے رہے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں سارے سوالات کے جوابات بھی آ گئے ہوں گے. تو آپ نے بک میں سے ان سوالوں کے جواب کو تلاش کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے. لکھتے ہوئے آپ نے شوشوں کا اور نقطوں کا خاص خیال رکھنا ہے. لفظ کو اپنے الفاظ کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے اور تھوڑی تھوڑی اس میں جگہ بھی دینی ہے، ساتھ ساتھ کر کے نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 3. سوال نمبر 1 ہمارے پاس تھا بتائیں. سوال نمبر 2 ہمارے پاس تھا لکھیں. اور اب سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس درست لفظ چن کر خالی جگہ میں لکھیے. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہمیں آپ لوگوں کو یہ بلینکس دی گئی ہیں، خالی جگہ دی گئی ہیں، آپ نے ان کو یہاں پہ لکھنا ہے. یہ آپ کو کچھ لفظ دیے ہیں: درہ، کھیت، میدانی، پہاڑ، زمین. آپ نے ان لفظوں کو ان کے اندر مناسب جہاں پہ آئے یہ لفظ وہاں پہ آپ نے لگانا ہے. سب سے پہلے ہے الف. راستے میں ہرے بھرے ڈیش آئے. کیا آئے؟ شاباش. اس کے بعد ہے بے. 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے کو ڈیش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گڈ. اس کے بعد ہے جیم. اللہ تعالیٰ نے ڈیش کو ایک جیسا نہیں بنایا. کس کو ایک جیسا نہیں بنایا؟ آپ نے اس کو سوچنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد ہے دال. وادی کے چاروں طرف پہاڑ ہی ڈیش تھے. کیا تھے؟ پہاڑ ہی ڈیش تھے. سوچیں اور پھر لکھیں. اس کے بعد ہے ڈیش علاقوں میں کھیتی باڑی بہت اچھی ہوتی ہے. کون سے علاقوں میں کھیتی باڑی اچھی ہوتی ہے؟ یہ ساری جو چیزیں آپ کو الف بے جیم دال ہے جو لفظ دیے گئے ہیں، آپ کو جو خالی جگہ دی گئی ہیں، یہ آپ کی کتاب میں سے ہی دی گئی ہیں، آپ کی بلند خوانی میں سے ہی دی گئی ہیں. آپ نے بلند خوانی کو بار بار پڑھنا ہے اور ان لفظوں کو سوچنا ہے کہ ان میں کون کون سا آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف.
سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، مونس کے مذکر لکھیے۔ مونس کے مذکر لکھیے، جیسے کہ مونس کیا ہو گیا؟ لڑکی، عورت، یہ کیا ہو گیا؟ مونس، اور مذکر ہو گیا لڑکا، مرد، یہ کیا ہو گیا؟ مذکر۔ اسی طرح آپ کو لفظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے مذکر رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو نوٹ بکس دی گئی ہیں ان میں بھی کچھ مونس مذکر دیے ہوئے ہیں، آپ نے وہ بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے گدھی، اونٹنی، گائے، ماں، پنجابن، سندھن، بیٹی، ہرنی، شیرنی، بلی۔ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ لوگ کیسے ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ آپ نے یہ لفظ بولے ہوئے ہیں سارے، تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کیسے ان کو لکھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ بے شک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا اور آخری سوال، سوال نمبر 5، دیے گئے الفاظ کو جملے میں استعمال کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان لفظ کے جملے بنانے ہیں۔ اگر آپ کو ایک جملہ آتا ہے تو آپ نے لکھ لینا ہے، اگر آپ کو ایک سے زیادہ جملہ آتا ہے تو آپ نے درمیان میں ایک لائن لگا لینی ہے، اور ایک اوپر بھی لکھ لینا ہے اور نیچے بھی ایک لکھ لینا ہے، یعنی کہ ایک لفظ کے 2 جملے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں نے نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنا ہے یا پھر ایکسٹرا نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنا ہے، تو جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے درخت کا جملہ، وہ آپ نے اپنی پریکٹس نوٹ بک کے اوپر کوئی مختلف لکھنا ہے، سیم نہیں لکھنا، ایک جیسا نہیں لکھنا، چینج لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کو زیادہ آپ کے الفاظ کا ذخیرہ بنتا جائے گا، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جملے لکھنے آئیں گے، اور آپ کی لکھائی بھی سب سے زیادہ اچھی ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ ہے درخت، اس کے بعد ہے پہاڑ، اس کے بعد ہے شہر۔ آپ نے ان کے کوئی سے بھی جملے بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے، آپ نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ آپ نے اس سبق میں سیکھا ہے بلند خوانی کیسے کر سکتے ہیں، مشکل الفاظ بھی آپ نے سیکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بار بار ان لفظوں کو پڑھتے جانا ہے، اور کسی کو بھی آپ سناتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ آپ نے گھر میں کیا کام کرنا ہے؟ بار بار آپ نے بلند خوانی کرنی ہے، بلند خوانی مینس ریڈنگ، بار بار آپ نے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، مشکل سوالات حل کرنے ہیں، اور بار بار ان کو پریکٹس کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 زبانی تبادلہ خیال کرنا ہے، سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں، سوالات جوابات۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 4 5 کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ ویسے تو سوال نمبر 2 بھی آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکسٹرا نوٹ جو بھی ہوگی آپ نے اس میں پریکٹس ان سب کی ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی سرگرمی کی طرف، ٹھیک ہے؟ سرگرمی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، ایکٹیویٹی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ انگلش میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کبھی ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس کو اپنے الفاظ میں چند جملے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ کہیں گئے ہو، لاہور گئے ہو، کراچی گئے ہو، یا کہیں بھی شہر میں گئے ہو، پاس کسی شہر میں ریل گاڑی کا آپ نے سفر کیا ہے، 1 گھنٹے کا کیا ہے، جتنا بھی کیا ہے وہ آپ نے سارا سفر جو ہے وہ لکھنا ہے۔ جیسے آپ لوگ سفر کرنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اسی طرح آپ نے لکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ خوش ہونا ہے اور خوش ہو کے لکھنا ہے، اور اپنا سارا لکھنا ہے کہ آپ لوگ کیسے تیار ہوتے ہیں، کیسے پیکنگ کرتے ہیں، گھر سے کیا کیا چیزیں لے کے جاتے ہیں، اور پھر آپ نے کیا ریل گاڑی کا سفر کیسے انجوائے کرتے ہیں، کیسے
خوش ہوتے ہیں، سفر کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ لوگ، یہ آپ نے سارا جو ہے چند جملوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ریل گاڑی کی تصویر بنانی ہے۔ ریل گاڑی کی تصویر جو میں نے آپ کو سینڈ کی ہے، اس میں آپ کو لکھی ہوئی ہے، آئیے وہ بنا لیں، اور اگر اس سے اچھی بھی آپ کو آتی ہے بنانی تو آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی چھوٹی سی سرگرمی ہوگی اور آپ نے یہ ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک، اور آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور باہر نہیں جانا، اور ماسک وغیرہ لگانا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ جتنی بھی چھٹیاں ہوئی ہیں ان کو کام میں لے کر آنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو سے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کی پریکٹس ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ۔